बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम व दआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आयत और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर सा फरमान मैंने आप हजरात के सामने तिलावत किया है। मुझे जो गुफ्तगू करनी है आप हजरात से उसका ताल्लुक कुरान करीम से है और कुरान करीम की अज़मत, उसका एहतराम, कुरान करीम के तकाज़े और ज़रूरियात और आज के ज़माने में कुरान करीम से हम क्या सबक ले सकते हैं और कुरान करीम हमारी आज के दौर में क्या रहबरी और रहनुमाई करता है। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से कुछ बातें यहाँ पर अर्ज की जाएंगी। फुलत जो बस्ती है, इस बस्ती की खासियत यह है कि यहाँ के उलमाए किराम ने, यहाँ के बाशिंदगान ने हर दौर के अंदर कुरान करीम की खिदमत अंजाम दी हैं। ये बस्ती फुलत खादिमीन कुरान की बस्ती है। बहुत सारे मैदानों में यहाँ के उलमाए किराम ने कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन कुरान करीम के सिलसिले में यहाँ के उलमाए किराम की, यहाँ के फर्जंदान की गरा कदर खिदमत हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम को फारसी जबान के अंदर मुंतकिल किया, कुरान करीम का फारसी जबान में तर्जमा किया ताकि लोग कुरान करीम से वाबस्ता हों, कुरान करीम से जुड़ें। उस जमाने में जो जबान थी फारसी जबान हिंदुस्तान की, उस जबान को जो तो आमतौर पर लोग समझा करते थे और आमतौर से लोग फारसी जबान से वाकिफ थे, तो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी जबान के अंदर तर्जमा किया और उसके बाद हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादगान में हजरत शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने उर्दू जबान के अंदर सलीस और बामुहावरा तर्जमा किया। इस एतबार से ये उस जमाने में बड़ी खिदमत थी। इसके पीछे मकसद यही था कि वो लोग जो अरबी जबान से वाकिफ नहीं हैं, जो लोग अरबी जबान में कुरान करीम को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपनी मादरी जबान में कुरान करीम को समझ सकें और मादरी जबान में वो कुरान करीम को पढ़ेंगे तो यकीनन उसका एक अलग नफा होगा, उसका बड़ा फायदा होगा। कुरान करीम को अरबी जबान के अंदर पढ़ते हैं, उसका भी एक अपना फायदा है, उसकी अपनी फजीलत है। और कुरान करीम को समझकर पढ़ा जाए, कुरान करीम का तर्जमा पढ़ा जाए, उसके अपने अलग तकाजे हैं, वो एक अलग अपनी जरूरत है, दोनों जरूरियात हैं। कुरान करीम दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुकद्दस कलाम है। इस कायनात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो भी चीजें हमें अता फरमाई हैं, वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक हैं। हर चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है। तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया, चाहे वो बारीक से बारीक और छोटी से छोटी हो और चाहे बड़ी से बड़ी कोई शय हो, बड़े से बड़ी कोई चीज हो, वो तमाम की तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मखलूक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पैदा किया है। कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है, ये मखलूक नहीं है अल्लाह ताला की, बल्कि कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। ये हमारा अकीदा है कि कुरान करीम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है। इस एतबार से अगर हम देखें
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو احسانات فرمائے ہیں ان احسانات کی اگر ہم فہرست بنائیں اور یہ دیکھیں کہ انعامات اور احسانات میں بڑا انعام اور بڑا احسان کیا ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کی فہرست میں بالکل صدر الصدور جو نعمت نظر آتی ہے، یعنی صدر نعمتوں کی بھی صدر جو نعمت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا کلام عطا فرما دیا۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم بندوں کو اس لائق سمجھا، اس قابل سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام مجید ہم پر نازل فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام مجید ہمیں عطا فرما دیا۔ اس نعمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ تحمل نہیں کر سکتا تھا، وہ قرآن کریم کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کی حیثیت اور وقت نہیں تھی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو جھیلتا۔ یہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی کہ انسان نے اس کو قبول کیا اور برداشت کیا اور انسان اس کا متحمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انسانوں کو اس لائق اور اس قابل بنایا۔ تو اس نعمت عظمیٰ پر جو نعمت اللہ پاک نے ہم بندوں کو عطا کی ہے، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ جتنا ہم شکر ادا کریں اللہ کی نعمت کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا کلام مقدس ہمیں عطا کر دیا ہے، اتنا ہی وہ شکر کم پڑ جائے گا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم بندوں کا تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کلام عطا کیا تو اس کی فضیلتیں بھی بتائیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کریم کی جو تلاوت کی جاتی ہے، اس تلاوت کرنے پر ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حرف کا کیا مطلب ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک مرتبہ الف لام میم کہہ لیا، گویا اس نے 30 نیکیاں کما لی، اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ تو صرف الف لام میم کہنے پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ایک رکوع یا اسی طرح سے ایک پاؤ قرآن کریم کے ایک پارے کا حصہ پڑھیں یا ایک مکمل پارہ پڑھیں یا قرآن کریم پڑھیں، اس میں کتنے حروف آتے چلے جائیں گے، اسی اعتبار سے ہماری نیکیاں، ان کا ریشو بڑھتا چلا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے وہ ترس رہا ہوگا، وہاں پر محتاج ہوگا کہیں سے ایک نیکی مل جائے۔ تو اندازہ لگائیے ایسے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت پر جو نیکیاں ہمیں ملی ہے وہ ہمارے کتنے کام آئیں گے۔ قرآن تمام جو اذکار ہم کرتے ہیں، ان اذکار میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم کا الگ ہی مقام اور الگ ہی مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن مجید کی برکت سے قوموں کو عروج بھی عطا فرماتے ہیں اور زوال بھی عطا فرماتے ہیں۔ عروج اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ جو قوم قرآن کریم کا حق کا لحاظ رکھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو عزت اور سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور جس قوم کا رویہ قرآن کریم سے مختلف ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، وہ اس کو اپنے حرز جاں نہیں بناتی ہے، تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن کریم کے حق کو جانیں، اس کے حق کو ہم سمجھیں، پہچانیں، اور جو حق ہے قرآن کریم کا وہ حق ہم اس کو عطا کریں، اس کو دیں۔ تو ایک مرحلہ قرآن کریم کی تلاوت کا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو ہم پڑھنے والے بنیں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم کا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں۔ اب قرآن کریم کے پڑھنے کا حال کیا ہے ہمارا، ہمیں وہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کیسے پڑھتے ہیں، کس طرح سے قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ فرفر پوری تیزی کے ساتھ
قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں، یعنی خوب اچھا ان کو پڑھنا آتا ہے، پوری تجوید کی رعایت کے ساتھ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ صالحین میں علماء ربانیین کے ساتھ حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوگا۔ لیکن وہ بندے وہ بندیاں جو قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی زبان میں لکنت ہے، وہ اٹک جاتے ہیں، حروف کی ادائیگی بہت اچھی طریقے پر نہیں کر پاتے، قرآن کریم کو ہجے کر کے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ذہن بہت تیز نہیں چل رہا ہے، اس کے باوجود وہ قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہے، ان کو ڈبل ثواب ملتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ثواب اور قرآن کریم کے تعلق سے محنت کرنے کا ثواب۔ ایسا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ان بندوں کو جو قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں، جو قرآن کریم پڑھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جو خود قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اجر اور یہ ثواب ان بندوں کو مل رہا ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں جہاں جن علاقوں کے اندر مدرسے قائم ہیں، ان مدرسوں میں تو بہت سے بچے اور بچیاں نادرہ خواہ مل جاتے ہیں، قرآن کریم پڑھے ہوئے مل جاتے ہیں، ورنہ تو جو خواتین گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھاتی ہیں انہی کے پاس چند فیصد بچیاں ہوتی ہیں جو قرآن کریم پڑھتی ہیں اور وہ قرآن کریم کو اچھے سے پڑھ لیتی ہیں، ورنہ قرآن کریم کا اس کی تلاوت کے واسطے سے جو حق ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ ہم مسلمان وہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی بڑی حق تلفی ہمارے یہاں ہو رہی ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں پہلے داعی اسلام حضرت مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب مدد اللہ العالی نے ایک سروے کرایا تھا کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے بچے اور بچیاں ایسے ہیں جو قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، جو قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے۔ تو ہمارے اس علاقے میں جو مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور، شاملی جو مغربی یو پی کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ وہ ضلع ہیں جن ضلعوں میں ہندوستان ہی کیا ساری دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے قائم ہیں، سب سے زیادہ مدرسے مکتب ہمارے ان ضلعوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور میں سب سے زیادہ، ساری دنیا میں جتنے مدرسے یہاں پر ہیں اتنے کہیں نہیں ہیں، اتنے زیادہ مدرسے ہیں۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی یہ بات جان کر کہ یہاں پر مظفر نگر، میرٹھ، شاملی، سہارنپور، ان ضلعوں میں قرآن کریم ناظرہ پڑھنے والوں کی تعداد 3.5 یا 4% بھی پوری نہیں ہے، یعنی مسلمانوں میں صرف 4% بچے اور بچیاں ایسے ہیں جو قرآن کریم کو ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان میں بہت اچھے سے پڑھنے والے بھی ہیں، اٹک کر کے پڑھنے والے بھی ہیں، مجھول پڑھنے والے بھی ہیں، انہی میں وہ بھی ہیں جو بچے بچیاں گھروں میں قرآن کریم پڑھ لیتی ہیں، وہ بھی اسی کے اندر ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں سب سے زیادہ مدرسے اور مکتب قائم ہیں، ناظرہ قرآن پڑھنے والے صرف 4% ہیں، تو جن علاقوں میں مدرسے نہیں ہیں، مکتب نہیں ہیں، جہاں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا اس طرح کا نظم و انتظام نہیں ہے، وہاں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کا کیا حال ہوگا۔ وہ کتاب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ کتاب جو کلاموں کا سردار ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ حال ہے۔ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، کیا مطالبہ کر رہا ہے، اس کو تو بہت دور، ہم ناظرہ پڑھنا نہیں جانتے، یہ ہمارا عالم ہے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس پہلو پر توجہ دیں، دھیان دیں کہ ہم قرآن کریم کے کم از کم ناظرہ خواہ بن جائیں، قرآن کریم کو ناظرہ ہی پڑھنے والے بن جائیں، اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو ناظرہ پڑھنے والا بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ جو دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھ رہا ہے وہ ثواب سے محروم نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، لیکن جو دیکھ کر بھی پڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کا سب سے پہلا حق ہے کہ وہ اس پہلو پر توجہ دیں کہ ہم ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے بنیں، ہم دیکھ کر کم از کم دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ ہم کچھ تو جواب دے سکیں اللہ کے سامنے کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ اختیار کیا تھا، اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ تھا۔ کم از کم اس بات کے لیے تو ہم جواب دیں ہوں، اس بات میں تو ہم سرخرو رہے
کہ ہم نے کوششیں کی تھی کہ اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ہم نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا دیا تھا۔ یہ ایک حق ہے قرآن کریم کا کہ اس کو ناظرے کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو دیکھ کر پڑھا جائے، اس کے حروف کی ادائیگی بہتر پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا اور خوش الحانی کے ساتھ اس کو پڑھنا، ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ تمام کے تمام قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ ان کو ادا کرنے کے لیے فکر مندی یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا یہ بھی حق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے کہ قرآن کریم میں کہا کیا جا رہا ہے۔ کتنی مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہم نماز کے اندر، 4 رکعت والی نماز میں 4 مرتبہ پڑھتے ہیں، سنتوں میں اور نوافل میں اور فرائض میں 4 مرتبہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں تو امام 4 مرتبہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، مقتدی حضرات اس کو خاموشی سے سنتے ہیں، وہ سننے کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس پہلو پر توجہ دی؟ کیا ہم نے اس پہلو پر کبھی دھیان دیا کہ الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین تک اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا بات اس میں ارشاد فرمائی ہے؟ آخر کیا سبق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس کے اندر دیا ہے؟ اور یہ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کو کیوں اتنی محبوب ہے کہ اس نے ہر نماز میں اس کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے؟ کم از کم اور کچھ بھی نہیں تو وہ صورتیں جو نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، جن صورتوں کو ہم نماز کے اندر مستقل پڑھ رہے ہیں، کم از کم ان صورتوں کا ترجمہ تو ہمیں معلوم ہی ہو جائے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں مزہ آئے، لطف آئے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے اس میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے، اس کا ہمیں علم ہو جائے، یہ بات کم از کم ہمیں پتہ چلے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پورا قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کے لیے کوششیں کرنا اور پھر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہ اصل ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کا اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین طریقہ ہمیں عطا کیا قرآن کریم کی صورت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق زندگی گزار کے دکھائی تو آپ علیہ السلام کو نمونہ بنا دیا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، جو کہ قرآن کریم کی عملی تصویر ہے۔ ایک عام سی موٹی سی مثال دی جاتی ہے کہ اگر کسی کے چاہنے والے کا خط آ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے اگر اس کو وہ زبان نہیں آتی ہے، جب تک کہ اس کو کسی سے پڑھوا نہ لے اور سن نہ لے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اب تو بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں پڑھے لکھے، پہلے زمانے کی باتیں سنتے چلے آئے ہیں کہ کسی کا تار آ جاتا تھا تو ڈھونڈتے تھے بھائی کوئی پڑھ کے بتانے والا مل جائے، کوئی پڑھ کے بتا دے، انگلش میں مضمون لکھا ہوا ہے تو کوئی پڑھ کے بتا دے اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فکر مند رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ اور ابھی تک گزشتہ دہائی تک خطوط کا سلسلہ تھا، خط آتے تھے تو خط دوسروں سے پڑھوائے جاتے تھے، جو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ خط دوسروں سے پڑھواتے تھے۔ اگر محبوب کا لیٹر آ جائے، محبوب کا خط آ جائے تو بے چینی اور بڑھ جاتی تھی کہ اس میں نہ جانے کیا بات لکھی ہے، اس نے کیا کہا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھوا لیا، 2 مرتبہ پڑھوا لیا، پھر بھی کسی ایکسپرٹ کو ڈھونڈتے تھے، کوئی اور اچھا پڑھنے والا، پڑھ کے بتانے والا مل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے پڑھنے والے سے کوئی چوک ہو گئی ہو، کوئی بات رہ نہ گئی ہو، کسی اچھے سے اچھے ماہر سے پڑھوا لیا جائے تاکہ ساری بات ہم سمجھ سکیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس کی فکر رہا کرتی ہے، لیکن کبھی ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا کہ ہمارے اللہ نے کلام مجید کے اندر ہم سے کیا کہا ہے، ہم اس کا بھی پتہ لگا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر کیا کہتا ہے، ہمیں اس کا پتہ چل جائے۔ اس کی طرف سے ہماری غفلت ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں ناظرہ قرآن ہم اچھے سے پڑھ لیتے ہیں، اردو زبان سے ہم واقف ہیں، ہندی سے ہم واقف ہیں، ہندی زبان کے اندر قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں، اردو زبان کے اندر ترجمے موجود ہیں، قرآن کریم کی بہترین سے بہترین تفسیریں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود غفلت کا یہ عالم ہے
کہ ہم اس پہلو پر دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، ہم اس کو جان سکیں، ہم اس کو پہچان سکیں، اس طرف ہمارا خیال ہی نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ غفلت ہے، اس پہلو کی طرف سے غفلت ہے، ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے، جبکہ ہماری زندگی کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں۔ یہ اصل ہے اور قرآن کریم کا حق ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس لیے کہ اس کائنات میں، اس روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھیں اور سکھائیں۔ جو لوگ قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ سب سے زیادہ کامیاب ہیں اور وہی لوگ اللہ کی نگاہ میں سب سے اچھے ہیں۔ دنیا میں ترقی کا ذریعہ ہم نے سمجھ لیا، بہترین جاب کسی کی لگ جائے وہ کامیاب ہو گیا، کسی کا بینک بیلنس خوب زیادہ ہو، دولت ہو کسی کے پاس وہ کامیاب ہوا، اور کسی کا کاروبار بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے۔ دنیاوی عیش و عشرت کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسے لوگ ہیں جو وقت کے لائق اور وقت کے قابل ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی وقت زیادہ ہے، ان کی ویلیو زیادہ ہے۔ قرآن کریم سے جو لوگ اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط رکھے ہوئے ہیں، وہ اصل اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت والے ہیں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اللہ کی نگاہ میں بہت بلند ہے، بہت زیادہ ہے۔ اس لیے یہ حقوق ہیں قرآن کریم کے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان حقوق کو ادا کریں، ان حقوق کو ہم بجا لائیں، ہم کوشش کریں، ہماری فکریں ہوں کہ ہم خود قرآن کریم پڑھنے والے بنیں اور دوسرے لوگ بھی قرآن کریم پڑھنے والے بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہیں۔ یہاں آپ خواتین کو جو جمع کیا گیا ہے اس کے پیچھے بھی مقصد اور منشا یہی ہے کہ کچھ سبق آپ حضرات کے سامنے دہرایا جائے اور کچھ ہلچل ہو، ہمارے یہاں کچھ قرآن کریم کے تعلق سے پیش رفت ہو، اور یہ جو جہالت کا ماحول ہے یہ جہالت کا ماحول ختم ہو۔ قرآن کریم ناظرہ پڑھنے والے بھی ہمارے یہاں ہوں، ترجمے کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے والے بھی ہوں، قرآن کریم کو سمجھنے والے بھی ہوں، قرآن کریم کو علوم و معارف کو بیان کرنے والے بھی ہمارے یہاں ہوں، اور ہم اپنی اس تاریخ کو دہرا سکیں، اپنی بستی پھلت کی اس تاریخ کو دہرا سکیں جو ہمارے اکابرین اور ہمارے آباء و اجداد نے رقم کی ہے، جو ہمارے بڑے تاریخ لکھ کر کے گئے ہیں، اس تاریخ کو ہم بھی دہرا سکیں۔ اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور فکر مندی ظاہر ہے کہ گھروں میں ماؤں بہنوں کی طرف سے جو فکر ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے اور بہت اس کے اثرات دور تک جاتے ہیں۔ سب سے پہلی گود ماں کی گود قرار دی گئی ہے، سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود کو قرار دیا گیا ہے۔ بچہ جو سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور سیکھنا شروع کرتا ہے، وہ ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے۔ اس لیے اگر مائیں اس پہلو پر توجہ دیں، میں درخواست کروں گا آپ سبھی سے کہ اپنے جو بچے ہیں، جو بھی گھر کے اندر چھوٹے ہیں جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہے، کم از کم پہلے مرحلے میں ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ ہم ان بچے اور ان بچیوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھائیں گے۔ اگر ہم خود گھر میں پڑھا سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اپنے گھروں پر ناظرہ پڑھائیں، اور اگر گھر کے اندر بچے نہیں پڑھ رہے ہیں یا ہم نظم نہیں بنا پا رہے ہیں اپنے گھر کے اندر، تو گھروں میں اللہ کا شکر ہے ہماری بستی میں بہت سارے گھروں میں قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے، وہاں بھیج دیں، یا کوئی نیا نظم کر لیں، نیا انتظام کر لیں۔ اگر ناکافی لگ رہا ہے، جہاں جہاں پڑھائی ہو رہی ہے وہاں پر مطمئن نہیں ہے، وہاں ناکافی لگ رہا ہے، تو نئی جگہ پر انتظام کریں۔ جیسے کہ آج کل تو ماحول ہے کہ مدرسے بند ہیں، مکتب بند ہیں، مسجدوں میں جو تعلیم ہو رہی تھی وہ بند ہے، تو ایسی صورتحال میں جہاں گھروں میں تعلیم ہو رہی ہو، اپنے بچوں کو وہاں پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ یہ سب سے پہلا قدم ہوگا اور سب سے پہلی کوشش ہوگی۔ تو سب سے پہلے اس بات کا تہیہ کریں کہ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے ہم گھروں میں فکر مند ہوں گے، اور اپنے گھروں میں ماحول بنائیں گے کہ کوئی بھی قرآن کریم بے پڑھا نہ ہو،
ہر ایک قرآن کریم پڑھا ہوا ہو، اس پہلو کی طرف توجہ دیں گے نمبر 1 پر۔ اب دوسرے نمبر پر وہ بچے ہیں، وہ بچیاں ہیں جو اس عمر سے آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی وہ فارغ ہیں اور قرآن کریم انہوں نے نہیں پڑھا ہے، تو تعلیم بالغان کا سلسلہ یہاں پھلت میں قائم کیا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں یہ انتظام موجود ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، اور خاص طور پر وہ علم جس کا تعلق قرآن کریم سے ہو تو یقیناً اس میں کوئی شرم اور کوئی عار نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ بچیاں جو بڑی ہو گئی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کے گھر پر انتظام کریں، اپنے گھر پر کسی استانی کو بلائیں، کسی استاد کو، کسی عالم کو بلائیں، اور اپنے گھر پر قرآن کریم کے ناظرہ پڑھانے کا نظم کر لیں، تاکہ وہ بچیاں جو ناظرہ قرآن کریم نہیں پڑھ سکی ہیں وہ پہلے مرحلے کے اندر ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیں۔ اس لیے کہ اگر انہوں نے قرآن کریم پڑھ لیا ہے تبھی اس بات کی گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو قرآن کریم سے جوڑیں گی اور قرآن کریم پڑھائیں گی۔ اگر خود انہوں نے نہیں پڑھا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کریم سے جوڑیں گی۔ یہ تو اسی وقت ممکن ہے جب وہ خود قرآن کریم پڑھی ہوں گی۔ جب انہیں خود قرآن کریم کی کوئی قدر معلوم نہیں، جب انہیں نہیں پتا کہ قرآن کریم کیا ہے، جب انہوں نے قرآن کریم کو نہیں سمجھائے، اس کی عظمت کو اور اس کے احترام کو نہیں سمجھائے، تو وہ اپنی نسلوں کے لیے کیسے فکر مند ہوں گی۔ اس لیے اپنے گھروں میں اس بات کا ماحول بنائیں کہ قرآن کریم کو ہر حالت کے اندر پہلے مرحلے میں ناظرہ پڑھانا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، قرآن کریم کو ناظرہ پڑھائیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو میں درخواست کروں گا آپ سبھی سے جو لوگ اردو پڑھے ہوئے ہیں اور ناظرہ قرآن کریم وہ اچھے سے پڑھ لیتی ہیں خواتین، وہ اپنے گھروں میں ترجمے کا قرآن رکھیں اور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے کیا بات فرمائی ہے اور قرآن کریم ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے۔ جب قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں گے اور ہم سمجھ لیں گے، پھر دیکھیے نمازیں پڑھنے میں کیسا مزہ آتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت جب ہم سمجھ کر کریں گے تو نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا اور نمازوں کے اندر ہماری نورانیت پیدا ہوگی، نمازیں پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اس لیے جو قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتی ہوں، اردو زبان میں پڑھ سکتی ہوں، ہندی زبان میں پڑھ سکتی ہوں، انگلش میں پڑھ سکتی ہوں، اللہ کا شکر ہے ترجمے موجود ہیں۔ کسی کو ضرورت ہے وہ ہم سے بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ قرآن کریم ترجمے والا لا کر کے دیں۔ تو قرآن کریم ترجمہ ضرور پڑھیے، اپنے گھروں میں معمول بنائیے، چاہے 5 آیتیں پڑھیے ترجمے کے ساتھ، 10 آیتیں پڑھیے، 1 رکوع پڑھیے، کچھ نہ کچھ معمول ضرور بنائیے۔ جو تلاوت کلام اللہ کا آپ نے معمول بنا رکھا ہے، اسی معمول کے ساتھ کچھ نہ کچھ معمول ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنے کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر ہے کہ قرآن کریم کی ہم تفسیر پڑھیں۔ بہت سی اچھی تفاسیر موجود ہیں، ان تفسیر کا ہم مطالعہ کریں گے، ان کو ہم پڑھیں گے تو یقیناً ہمارے علم کے اندر اضافہ ہوگا اور پھر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور قرآن کریم کے حقوق کو صحیح طور پر ہم ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ اگر فکر ہم نے ابھی سے کر لی تو یقیناً اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور نتائج دیر پا ہوں گے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مطمئن ہو جائیں گے کہ واقعتاً ہم نے ان کو اچھا زیور عطا کر دیا ہے، ہم نے بہترین تعلیم سے ان کو آراستہ کر دیا ہے۔ جو بچے اور بچیاں قرآن کریم پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ایمان کے بارے میں اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام سے منحرف نہیں ہوں گے، اسلامی تعلیمات سے نہیں پھریں گے، اور اسی طرح سے وہ آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب و بامراد کر لیں گے۔ اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے، قرآن کریم کی برکت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کیسا ماحول ہے دنیا کے اندر، طرح طرح کے حالات کا سامنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات پر انسان اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، ذرا سی بات پر انسان وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور یہ قرب قیامت کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن
صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس طرح کے حالات سے ہم قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حالات سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان حالات سے بچنے کے انتظامات کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ان انتظامات سے بچنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ کر لیں۔ اگر ہم ناظرہ بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، چلتے پھرتے بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بہت بڑا اجر اور بہت بڑا ثواب ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ تو خالص ایک ایسی کتاب ہے جس کو بنا سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوب خوب اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے گھروں کے اندر ماحول بنائیں، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ جو بچے جو بچیاں گھروں میں قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا ابھی تک کوئی معمول نہیں بنائے، ہماری درخواست یہ ہے کہ آپ ان کے لیے فکر مندی کریں۔ مرد حضرات کو بھی اس طرف توجہ دلائیں۔ آپ خواتین جب اس پہلو پر توجہ دیں گی، دھیان دیں گی، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ معمول اور ماحول خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ اس بستی کے افراد کے لیے، یہاں بستی کے رہنے والوں کے لیے اور زیادہ ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم سے وابستہ ہوں، قرآن کریم سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق مضبوط کریں، اس لیے کہ یہ بستی قرآن کریم کے خادموں کی بستی ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں سے بڑا کام لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو آج بھی ہم سے کام لینے پر وہ قادر ہیں۔ آنے والی نسلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی خدمت کا کام لیں گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دفتر میں، اس رجسٹر میں اور اس ریکارڈ میں اپنا نام درج کرانے کے لیے ہم کوششیں کریں۔ تو ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیں گے، انشاءاللہ اس کے اثرات، اس کے ثمرات ہوں گے۔ قرآن کریم کو ناظرے سے پڑھیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کی تفسیر ہم پڑھیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر دوں کہ یہاں پھلت میں ہم نے بھی ایک معمول بنایا ہے، روزانہ درس قرآن کا۔ قرآن کریم کا مختصر درس ہوتا ہے، صبح 9:30 بجے سے 10 بجے تک، آدھے گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پر یوٹیوب پر ہم پڑھا رہے ہیں، اور وہ 25 منٹ کا درس ہوتا ہے لائیو یوٹیوب پر۔ پھلت انٹرنیشنل کے نام سے یوٹیوب پر چینل بنایا گیا ہے، اس پر درس قرآن روز ہو رہا ہے۔ اس کے اندر بھی بہت اختصار سے کام لیا جاتا ہے، اور بہت کوشش اس بات کی رہتی ہے کہ مختصر ہو، اور ہر دن کوئی نہ کوئی ایسی نفع کی بات اس کے اندر کہی جائے اور سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم کے تعلق سے ان آیات میں جو درس اور جو سبق دیا گیا ہے اس کا لب لباب اور اس کا خلاصہ پیش کر دیا جائے، اس کے لیے یہ چینل بنایا گیا، اور اس چینل پر روزانہ 9:30 بجے کے بعد وہ درس اور وہ سبق نشر کیا جاتا ہے۔ تو ہماری درخواست ہے کہ اس سے بھی جڑ سکتی ہیں، اس پر بھی اپنا معمول اگر بنا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے ایک تعلق قائم ہو جائے گا۔ جڑنا اور قرآن کریم کیسے پڑھیں، کیسا اس کا مطالعہ کریں، اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت فیض ہوگا، اس کا بھی بڑا فائدہ ہوگا، تو اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت اچھی اچھی تفسیریں موجود ہیں یوٹیوب پر، بہت اچھے مفسرین کی تفسیریں موجود ہیں۔ ہم جب اس میدان کے اندر محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے کھول دیں گے، اور قرآن کریم سے تعلق اور اس سے رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قائم فرما دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم پہلے قدم بڑھائیں۔ جب ہم قدم بڑھائیں گے، اپنے رب کے سامنے ہم اپنے احتیاج رکھیں گے، اپنی ضرورت رکھیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی توفیق ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کہی ہوئی باتوں پر اور ان سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.